सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, जब पूरी दुनिया के अंदर लोग ईद कुर्बा मना रहे थे, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों को कुर्बान कर रहे थे, उसी दौरान स्वीडन में एक इस तरह का वाकया पेश आया कि तमाम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह। जब वो वाकये की चीजें निकल कर आए, उनके मंदरजात निकल कर आए, तब लोगों के जज्बात वाकई में मजरूह हो गए। और उसके बाद मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में और ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक में बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक में भी एहतजाज किया जा रहा है। जनाब, इजहार राय, हक इजहार राय, ये एक ऐसी चीज होती है कि मैं यहां बैठ के जो गुफ्तगू करना चाहूं कर सकता हूं, इसी को जमहूरियत कहते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर यही इजहार राय, आजादी इजहार राय, अगर आपके जज्बात को मजरू करती है तो मुझे ये इजाजत कोई नहीं देगा कि मैं इस तरह के अल्फाज अदा करूं। स्वीडन के दारुल हुकूमत के अंदर एक इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया, नाउजुबिल्लाह, जो मैं अब ये अल्फाज अदा करने जा रहा हूं, यकीन जानिए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और ना सिर्फ हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमानों के जो जज्बात है ना, वो इसी चीज की अक्कासी कर रहे होंगे। वहां पर एक शख्स ने, एक मलून शख्स ने, मैं आपको स्वीडन के दारुल हुकूमत की एक मस्जिद की बात बता रहा हूं जहां पर तकरीबन 3000 के लोग नमाज ईद अदा करने के लिए आते हैं। जिस मलून शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसने स्वीडन की अदालत में एक केस लड़ा। 3 महीने तक यह केस चलता रहा और केस वो जीत गया। केस यह था कि वो हक इज़हार राय के चक्कर में, उसकी पादाश में आप ये कह सकते हैं कि उसने हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद, नाउज़ुबिल्लाह, जो अल्फाज में अदा करने जा रहा हूं, मैं फिर माजरत करूंगा क्योंकि ये चीज हुई है और अगर मैं ये अल्फाज नहीं बोलूंगा तो वो वाक़े को मैं डिस्क्राइब आपको नहीं कर सकता। उसने उस मस्जिद के बाहर 2 लोग थे, 2 मलून शख्स, पहले कुरान पाक के अराक की बेहुरमती की, उसके बाद नजर आतिश कर दिया। और नजर आतिश करने के बाद उसने वो कलमात अदा किए जो दूसरा शख्स वहां पर खड़ा था, दूसरा मलून शख्स खड़ा था वहां पे, उसने उसका तर्जुमा अदा किया। और ये उन लोगों के सामने हुआ, ये जानबूझ के हुआ, और ये पूरी सिक्योरिटी, इसकी इजाजत ली गई अदालत के। आप सोचिए, इस बात का अंदाजा लगाइए। अब उसके बाद ये ऐसे वक्त में हुआ जब हजारों नहीं लाखों लोग मक्का मुकर्रम में मौजूद थे, हज अदा कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे और लोगों की दिल आजारी हुई। इस वाक़े में हमें बात जरूर करनी चाहिए क्योंकि OIC के इजलास मुनक्किद होते हैं। दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद हद से ज्यादा है, मुसलमान ममालिक की तादाद ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद क्या सिफारती सतह पर इसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और क्या हमें ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे इस तरह की वाकया से हमें बचा जा सके। एक, इस पर बात करेंगे जनाब। दूसरा, मईशत के हवाले से जिक्र करना जरूरी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पिछले 6-8 महीने से मामला चल रहे थे कि $1.2 अरब जो हमें मिलने हैं वो हमें मिल के नहीं दे रहे थे। हमने तमाम तर कोशिशें कर ली, तमाम तर चीजें कर ली, तमाम तर चीजें उनके मुताबिक की पूरी कर ली, महंगाई कर दी, लेकिन नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर यकायक देखने में आया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए और फिर एक नए प्रोग्राम के तहत अगले 9 महीने के लिए हमें तकरीबन $3 अरब मिल गए। तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे जो दुबई के अंदर इस वक्त सियासी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं, अक्सर मुलाकातें वहां पर चल रही हैं। उससे क्या चीज अखज हो सकती है, क्योंकि अगले महीने वजीर आजम साहब ने कहा है कि जनाब हुकूमत की मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद निगरां सेटअप आएगा और क्या कुछ होगा। इन पर आज बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू कि जो हमने जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, इस वाक़े पर जिक्र करेंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा हैं दोनों, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन साहब, ये जो वाकया हुआ है इसकी मुजम्मत तो होनी चाहिए, जिस हद तक मुजम्मत की जानी चाहिए। और यकीन जानिए, मैं एक मंजर देख रहा था रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का, उन्होंने कुरान पाक को अपने दिल से लगाया, हालांकि ना वो मुसलमान है ना ही उनका मुल्क मुसलमान है, लेकिन उन्हें कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और उसके बाद उन्होंने रूस की मस्जिद में खड़े होकर बाद बोला कि दुनिया में कहीं भी हो जाए, रूस के अंदर ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। सर, हमने किस इस्लामी मुल्क के सरबराह को इस तरह करते हुए देखा जो व्लादिमीर पुतिन ने किया? बात आपकी बिल्कुल बजा है।
देखिए, ये जो कुरान करीम की तौहीन और इसके जलाए जाने और पूरे आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के दिलों को मजरूह करने का मकरूह और इंतहाई नापसंदीदा अमल है, इसका जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मुश्किल ये है कि स्वीडन की हुकूमत ने इस कबीह और गैर इंसानी अमल को अपने कानून का शेल्टर देकर उस मलऊन की हिफाजत किया है और उसको उस कानूनी शेल्टर में ये तौहीन करने की इजाजत दी है। बिल्कुल सर। जब तक आप इसका तज्जिया करेंगे तो जवाब मिलेगा ये इंसान की हक आज़ादी है और बोलने की आज़ादी है। तो भाई, बोलने की आज़ादी की भी हद होती है। आपकी आज़ादी वहां पर ख़त्म होती है जहां पर दूसरों की आज़ादी मजरूह हो। यहाँ पर अगर हम इसको इस्लामी हवाले से छोड़ दें, इंसानी हवाले से देखें, तो इंसानी अक़दार और वैल्यूज का तकाजा ये है कि आप दूसरे इंसान की दिलाजारी जहां पर शुरू होती है वहीं पर अपनी आज़ादी का हक रोक ले। बिल्कुल, ये तो इंसानी तकाजा है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मगरिब में चूंकि दोगली पॉलिसी है, दोगले अक़दार हैं, दोगली बातें और दोगले कवानीन है, इसलिए कानून किसी के लिए और है, आपके लिए और है, अपनों के लिए और है, दूसरों के लिए और है। उसी यूरोप के अंदर अगर आप यहूदियों के कत्ले आम के हवाले से, होलोकास्ट के हवाले से कोई बात करें तो किसी मुल्क में साल की जेल है, किसी में 5 साल की जेल है, किसी में $1,00,000 की जुर्माना है, किसी में उससे ज्यादा है। लेकिन होलोकास्ट कोई मुकद्दस मिशन नहीं था जिसकी तौहीन पर या जिस पर बोलने पर इतनी सजा हो, जबकि वहां पर भी वही आजादी कारफरमा होनी चाहिए थी जो कुरान के मामले में उनका मौक़िफ़ है। लेकिन वहां पर आजादी की हदें खत्म हो जाती हैं और कुरान और दीनी अक़दार और इंसानी वैल्यूज की पामाली के मसले पर आप आजादी का राग अलापते हैं और आजादी का नारा बुलंद करते हैं। असल मसला इस वक्त जो है वो क्या है? वो ये है कि अक़दार, इंसानी अक़दार और इलाही अक़दार और इस्लामी अक़दार की जंग है उन शैतानी वसवसों और अक़दार के साथ जो इस वक्त मैदान अमल में इंसानी और इलाही अक़दार के सामने खड़े हैं। ये जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके ऊपर जिनका हाथ है और उसकी पुष्ट पर जो ताकतें हैं वो शैतानी निज़ाम की नुमाइंदा ताकतें हैं। इसलिए वो इंसानी और इलाही अक़दार की पामाली के लिए अरबों डॉलर हर रोज खर्च करते हैं। इस वजह सूरत हाल है। वो जो होनाक है वो ये है कि अनबिया जो कि उनके भी हैं, मसीहियत के भी, यूरोप में रहने वाले उन मकातिब फिक्र के भी है, लेकिन उनकी तौहीन आजादी के नाम पर जायज हो जाती है। कुरान की तौहीन आजादी के नाम पर जायज हो जाती है। मर्द की मर्द से और औरत की औरत से शादी जो कि इंसानी अक़दार और वैल्यूज को दफनाने के मुतरादिफ है, वो उनके यहाँ जायज हो जाता है आजादी के नाम पर। लेकिन होलोकास्ट पर बोलना ममनू करार पाता है। सर अल्लामा साहब, अगर आप इजाजत दे देना, मैं जरा मुफ्ती रागिब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूं, फिर मैं पूछूंगा सर ये इसके रोकथाम के लिए OIC को, मुस्लिम मालिक को क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब, रागिब साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुफ्ती साहब ये बताइएगा, ये जो इस वक्त मुसलमानों की दिल आजारी की गई और इस वाक़े की जितनी मुजम्मत की जाए कम है, लेकिन सर कब तक ये मुजम्मतों का सिलसिला चलता रहेगा और कब तक ये यूरोप के अंदर और खास तौर पे 6-8 महीने के बाद हम देखते हैं इस तरह का वाक़या हो जाता है, कभी फ्रांस के अंदर होता है, कभी जर्मनी के अंदर हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है और वो मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं। सर इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हो सकती हैं? मजम्मत का सिलसिला तो जारी है और हम भी इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, न सिर्फ इस वाक़े की बल्कि इस किस्म के पहले जितने वाक़यात हो चुके हैं उन तमाम की। लेकिन मसला ये है जो हम समझते हैं कि जो गालिब कौम या गालिब अक़वाम है वो हमेशा से मग़लूब अक़वाम पर अपने अफ़कार, अपनी सोच और अपने नज़रियात को हावी करते हैं, भले से उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो या ना हो। आज़ादी इज़हार राय भी एक फिक्र है और ये फिक्र गालिब कौम की है। ये गालिब कौम वो है जो कि तरक्की में मुसलमानों से बहुत आगे हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका है,
یا دیگر وہ ممالک ہیں جو کہ ترقی میں اسلامی ممالک سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے بات ترقی ہے وہ صرف مادی ترقی نہیں ہے. مادی ترقی بنیادی طور پہ معاشی ترقی اور ذہنی ترقی دونوں کے مجموعوں کے ساتھ خارج وجود میں آتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غالب قوم ہیں ان کی نظریات کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اور وہ اپنے نظریات کو پوری دنیا پر قائم و دائم کرنے کے لیے ہر قسم کے وہ بھی کرتے ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں. زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا بلکہ حقیقی جمع خرچ ہوتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی مقدسات میں سے نبی عظیم محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقید کی جا رہی ہے, ان کی توہین کی ہے. اور کبھی ہمارے سامنے اس قسم کا واقعہ آتا ہے کہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ توہین کا نشانہ بنایا گیا, نعوذ باللہ اس کے اوراق کو جلایا گیا, اس سے مقدمہ چلایا گیا اور ہر وہ اقدام کرنے کی کوشش کی گئی جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں میں اشتعال پیدا ہو. اور جو مغلوب قوم ہے وہ صرف اشتعال کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے ہی اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکتی ہے. اس کے پاس طاقت نہیں ہے, اس کے پاس ہمت, حوصلہ اور ولولہ نہیں ہے کہ وہ غالب اقوام کے نظریات کے خلاف باقاعدہ جنگ کر سکے اور اپنے آپ کو غالب قوم. سر یہ جو بات آپ نے بات کی نا, میں امین صاحب سے بھی اس کا جواب دیں. امین صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا, ہم کس طرح سے کون سے اقدامات کریں؟ OIC سر پورا ایک تنظیم ہے, اتنے سارے اسلامی ممالک موجود ہیں, عرب ممالک موجود ہیں, سر کوئی نہ کوئی تو کام ایسا ہو سکتا ہے نا جس سے کم اس واقعے کے بعد اب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی نہ کوئی اجازت دے نہ کوئی ہمت کر سکے. آپ بچپن میں کہانیاں پڑھتے ہوں گے کہ فلان جن کی جان فلان طوطے میں ہے, اس طوطے کی گردن مروڑ دو تو جن مر جائے گا. یہ آپ کی کہانیوں میں, بچپن کی کہانیوں میں آپ کو چیزیں بزرگ سناتے تھے اور آپ کو بھی یاد ہوگا. اس جو آپ کا کیپٹلزم ہے پوری دنیا پر حاکم, اس کی جان کس میں ہے؟ مارکیٹ میں اور مارکیٹنگ میں. اس وقت تمام مسلم ممالک میں جتنی بھی اجناس استعمال ہوتی ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن عیاشی میں زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں کا رول ہے. اگر آپ ان کی لسٹ بنائیں تو آپ کو مغربی ممالک کی بنائی ہوئی مصنوعات سب سے زیادہ ملیں گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے پیسہ کماتے ہیں. یہ چیزیں خرچ کون کرتا ہے؟ یہی تو سر مسئلہ ہے, ہماری خواہشات ہماری ضروریات پر راغب آ گئی ہیں. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ استعمال ہم کرتے ہیں, پیسے وہ لے کر جاتے ہیں اور انہی پیسوں سے پھر ہماری جڑیں وہ کاٹتے ہیں اور ہمارے عقائد پر حملہ کرتے ہیں. اگر آج OIC یہ فیصلہ کرے کہ یورپ کی جتنی بھی اس طرح کی مصنوعات ہیں ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. چلیں اگر اسلامی فرض کریں اسلامی کانفرنس یہ فیصلہ نہیں کرتی تو کیا ہم میڈیا کے ذریعے سے اپنی عوام کو اس چیز کا پابند بنا سکتے ہیں کہ وہ یورپ کی اور خصوصاً سویڈن کی ان تمام تر مصنوعات کا معاشرے کے اندر بائیکاٹ کر دیں؟ آپ دیکھیں گے اگر ایک ملک میں صرف بائیکاٹ ہوتا ہے تو وہ اگلے دن اپنے قانون میں چینجنگ لائیں گے. اگر 56 ممالک میں ہوتا ہے تو ان کی ماں مرتی ہے کیونکہ ان کا مسئلہ ہے ہی پیسہ. لیکن سر ہمارے اپنے اندر اختلافات اتنے زیادہ ہیں, تمام مسلم ممالک یکجا نہیں ہیں, OIC اتنی زیادہ فعال نظر نہیں آتی کہ اس وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں. کیوں ہم اس کا ریئیکشن وہ دے ہی نہیں سکتے جو ہمیں دینا چاہیے؟ دیکھیے واقعات کا ہونا اس وجہ سے ہے کہ مسلم اقوام یا مسلم ممالک ایک نظریے کی لڑی میں پڑے ہوئے نہیں ہیں. خود مسلم ممالک کے 2 بلاک بنے ہیں, ایک پرو رشیا ہے اور دوسرا پرو امریکہ ہے. اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی معاملہ پرو امریکہ کا ہوتا ہے تو وہ مسلم ممالک جو کہ پرو رشیا ہوتے ہیں وہ اپنا تمام تر وزن رشیا کے ساتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ بنیادی ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تمام کی تمام مسلم ممالک کی رائے اس طرح کے واقعات کے اوپر ایک نہیں ہوتی. اس کے نتیجتاً رزلٹ جس طریقے سے نکلنا چاہیے وہ نکل نہیں پاتا بالکل. لیکن عامت الناس, عوام, پبلک, مسلمان قوم
بحیثیت مسلمان قوم جو کہ محبت رسول سے بھری ہوئی ہے، لبریز ہے، جو کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، آپ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک کے مسلم ممالک کی آمد الناس عوام کو دیکھ لیں، یہ ہر کسی طرح کے واقعے کے اوپر یک زبان ہونا چاہیے، جو کہ ہم نہیں ہوتے، اور اسی طرح کے پھر واقعات ہوتے ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کا شکریہ، اور یہ واقعہ یقین جانیے، یہ واقعہ ہمارے لیے اب ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ اب اس طرح دنیا کے اندر کوئی واقعہ انہیں مسلمان کے جذبات کو مجروح نہ کر سکے۔ لیکن حقیقی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیروں پر خود نہیں کھڑے ہوں گے تو دنیا کا سلوک ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوگا، اور کیوں ہماری معیشت اس زبوں حالی کا شکار ہے۔ اور آج کی نہیں ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا، آپ یہی سن رہے ہوں گے کہ معیشت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ لیکن اب معیشت کے حوالے سے ایک خبر یہ نکل کر آ رہی ہے، IMF کے اور پاکستان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ یہ وہ 1.2 ارب والا نہیں ہے معاہدہ، یہ نیا معاہدہ ہوا ہے 9 مہینے کے لیے، 3 قسطوں میں 3 ارب ڈالرز پاکستان کو دیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پاکستان کی کیا مشکلات کم ہو سکیں گی؟ آنے والے وقتوں میں مزید مہنگائی ہوگی، ڈالر کی قیمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی، مہنگائی میں کمی آئے گی نہیں آئے گی، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، کیا اس میں کچھ کمی آ سکے گی نہیں آ سکے گی؟ اور پاکستان کے معاشی حالات کے لیے یہ 3 ارب ڈالرز کس حد تک کارگر ثابت ہو سکیں گے؟ ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے۔ جناب نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، خرم شہزاد صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ خاقان صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، سر یہ بتائیے گا، یہ اب جو معاہدہ ہو گیا یک ایسا کیا ہوا؟ ابھی لاسٹ ٹائم جب ہم اس سے گفتگو کر رہے تھے 1.2 ارب ڈالر کے والے سے بڑی تک و دو ہو رہی تھی، یک ایسا کیا ہوا کہ 3 ارب ڈالرز کا معاہدہ ہو گیا؟ میں اگر آپ سے پوچھوں ان لانگ ٹرم یا ان شارٹ ٹرم پاکستان کے لیے فائدے مند ثابت ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے اگر پچھلے 14 سے 18 مہینے کا ہر انٹرویو دیکھ لیں، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ہی بات کہی ہے، پاکستان کو IMF سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں اسی بات کو کہ پاکستان کو کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ ہم IMF کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شیپ میں انگیجڈ رہیں۔ 4 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں آپ کے اس وقت۔ یاد رکھیے اگر چائنا نے یہ بیک سٹاپ نہ کیا ہوتا تو یہ اتنی انکمفرٹیبل پوزیشن پہ ہوتے کہ پاکستان would feel the heat. So یہ صرف چائنا alone has done this کہ انہوں نے آپ کو پچھلے 2-3 ماہ میں ری پروفائل بھی کیا ہے ڈیٹ آپ کا، اور ری فائنینس بھی کیا۔ آپ کو انٹرنیشنل آرکیٹیکچر میں رہنا ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک مالی مشکل میں ہوتا ہے ایکسٹرنل فرنٹ میں تو آپ کو جانا ہے IMF کے پاس۔ میرے خیال میں تو پرانا پروگرام جو ہے وہ اگین یٹ another پروگرام گوئنگ انکمپلیٹ، ایک اچھا اومن نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ اس سے لگتا یوں ہے کہ پاکستان فائنڈز اٹ ہارڈ کہ پاکستان نے یہ 23واں پروگرام انٹر کیا ہے، جو پہلے 22 کیے اس میں سے 21 انکمپلیٹ چھوڑ دیے۔ دیٹ از ناٹ اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ پریشر اتنا آیا کہ آپ دیکھ رہے تھے 4 ارب ڈالر لیے کھڑے ہیں، 6 ارب ڈالر اگلے 6 ماہ میں دینے ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ سو obviously آئی تھنک کہ جو IMF نے پچھلے 5-6 ماہ میں کہا تھا وہ تبھی کر لینا چاہیے تھا۔ میں تو نومبر میں ہی کروا دیتا اگر میں اس کو مینج کر رہا ہوتا۔ میں یہ کبھی آئی تھنک یہاں تک نیچے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چلے گورنمنٹ نے اب بہت کام کیا، فائنانس منسٹری کو لیٹس گیو دیم اے پیٹ ایٹ دی بیک۔ اچھا سر، مجھے ایک بریک لینے کہا جا رہا ہے۔ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معیشت کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے جس کا براہ راست تعلق مجھ سے ہے، آپ سے ہے۔ کیا آنے والے وقتوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا؟ 3 ارب ڈالرز کا معاہدہ تو ہو گیا، اور اس معاہدے کی آپ سمجھ لیں ایک جو چیز نکل کر سامنے آئی، اگلے دن اسحاق ڈار صاحب نے ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے اضافے کی نوید سنا دی۔ اب یہ آنے والا وقت جو ہے، اس سال الیکشنز بھی ہونے ہیں، تو کیا پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کچھ صورتحال بہتر ہوگی یا مزید مہنگائی کا شکار پاکستانی عوام ہوگی؟ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاقان نجیب صاحب اور خرم شہزاد۔ خرم صاحب، یہ اعداد و شمار میں دیکھ رہا تھا IMF سے قرض لینے والوں کی جو فہرست ہے نا، اس میں پاکستان 5ویں نمبر تھا۔ پھر
اب یہ قرض لینے کے بعد وہ چوتھے نمبر پر آ گیا. پہلے نمبر پر ارجنٹینا ہے 46 ارب ڈالرز کے ساتھ, پھر اس کے بعد مصر ہے 18 ارب ڈالرز کے ساتھ, یوکرین ہے 12.2 ارب ڈالرز کے ساتھ, اور اس کے بعد سر پاکستان کا نمبر آتا ہے. اس سے پہلے ایکواڈور تھا 8.2 ارب ڈالر, اور اس کے بعد پاکستان تھا 7.4. لیکن اب یہ 3 ارب ڈالر کر دیں گے تو یہ 10.4 ارب ڈالر ہو جائیں گے, اور پاکستان چوتھے نمبر پر آ جائے گا. سر اٹ گونا ہیلپ پاکستان ان فیوچر, کمنگ فیوچر؟ جی بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیں ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے, اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا بریدر مل جاتا اور ہمیں کچھ عرصے تک یہ موقع مل جائے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کر سکیں. آف کورس بہت زیادہ بہتر کرنا ریئلسٹکلی پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے, یہ گورنمنٹ ہو یا اس کی جگہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی, 1.5 مہینہ اس کے پاس ہوتا تو وہ 1.5 مہینے میں کچھ نہیں کر سکتی. آلدو 1.5 سال اس کے پاس تھا بہت کچھ بہتر کرنے کا. اور یہ سوال بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا, جب یہی چیز کرنی تھی تو ہم 10 مہینے پہلے کر سکتے تھے, ہم 12 مہینے پہلے کر سکتے تھے, جس میں ہماری سچویشن بہت بہتر تھی, اور ہم جو ہے کافی بہتر ڈیل جو ہے وہ لے سکتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وقت ہوتا کچھ بہتری لانے کا. لیکن اب اگر کیونکہ 6 مہینہ ہمیں ملے ہیں, تو ایک تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ $3 بلین آپ کو اپ فرنٹ نہیں ملیں گے. 6 مہینے کے اندر 2 ریویوز ہوں گے. انفیکٹ 9 مہینے کا پروگرام ہے تو 3 ریویوز ہوں گے ہر 3 مہینے بعد, اور ہر 3 مہینے بعد ایک ریویو ہوگا. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی پرفارمنس ایٹ پار ہے یا نہیں ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہوں گی کہ انرجی کی سبسڈیز کو کم کیسے کیا گیا ہے, ٹیکسز کو لگایا جو گیا ان کو کس طرح سے اچیو کیا جا رہا ہے, پیٹرولیم پہ جو پیٹرولیم لیوی لگائی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے 5 روپے وہ پیٹرول پہ لگا دی گئی ہے. ہلو جی 50 سے 55. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, ابھی بھی کوشچن مارکس بہت ہیں, اور اس 9 مہینے کو ہم نے بہت زیادہ بٹ سر آپ اپنی گفتگو کا آغاز خرم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی پہلے کر لیا جاتا تو بہتر تھا. سر یہ حکومت جب سے آئی تھی اس کے نیکسٹ منتھ سے تو انہوں نے کوششیں کر دی تھی, پیٹرول میں 70 روپے اضافہ کر 35 روپے 35 اس طرح کر کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک اضافہ کر دیا تھا. ڈالر کو جو انٹر بینک کے ریٹ تھے, جو اوپن مارکیٹ کے ریٹ تھے, اس کو ایکول کر دیا تھا. یہی مطالبے IMF کے رکھے گئے تھے اس وقت. تو سر ہماری طرف سے جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلے سال کا بجٹ تھا اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا, اور پھر اس کے بعد جب نئے فائنانس منسٹر صاحب آئے تھے اس کے بعد بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ نہیں کی گئیں, جس میں امپورٹ سے ریلیٹڈ جو ریسٹرکشنز تھیں اور روپی کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا تھا, وہ اس نے ریمیٹنسز میں بھی ہمیں لاس پہنچایا, ایکسپورٹ میں بھی لاس پہنچایا. پھر اس کے علاوہ جو ٹیکسز کی بات کی گئی کہ ٹیکسز ان پہ لگایا جائے جہاں پہ ٹیکسز نہیں ہیں, ٹیکسز وہاں لگانے چاہیے تھے, اور ایکچولی فارمل سیکٹر کو ریلیف دینا چاہیے تھا. تو دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک ہی نہیں کیا, نہ بجٹ کے تھرو ٹھیک کیا, نہ اس سے پہلے ہم نے 6 مہینے کیا. ہم نے بہت زیادہ ایک ڈیڈ لاک لگا کے رکھا ان چیزوں پہ جس پہ ہمیں بہت پہلے ایگریمنٹ کر لینا چاہیے تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے بھی کوئی سوال پوچھے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ وقت پہ چیزیں کیوں نہیں ہوئی, اور اگر ابھی کی ہیں اس کے اوپر آپ نے وہی جو ہے آپ کے یہاں یہ میں بتا دوں کوئی ریلیف نہیں ہوگا. مہنگائی میں اضافہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے انرجی کی جو پرائسز ہے وہ بڑھیں گی, اور خاص کر بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا جائے گا, سبسڈی کو کم کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انرجی سیکٹر پہ کام نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے, جسے ہم کہتے ہیں نا ریفارمز, انرجی سیکٹر کے ریفارمز, جو 1 سے 1.5 ٹریلین روپیز ہر جو ہے وہ سال ہم جھونک رہے ہیں انرجی میں, جو سنگل لارجسٹ فیکٹر ہے آپ کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے. آپ ڈیفالٹ سے ابھی میرا نہیں خیال آپ بچے ہیں, ہاں ٹھیک ہے آپ ایکسٹرنل چانسز کم ہو گئے, شاید ڈیفالٹ نہ کریں. جی اچھا خاقان صاحب میں یہ آپ سے سوال کرنا, سر دیکھیں پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا گیا, 50 سے بڑھا کے 55 کر دی گئی. سر اس سے 20,000 روپے مہینہ کمانے والا بھی افیکٹڈ ہوگا, 2 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا بھی افیکٹڈ ہوگا, اور 2 کروڑ روپے ماہانہ کمانے والا بھی افیکٹڈ ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ آپ نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا, لیوی آپ نے بڑھا دی ہے. سر پھر جو الیکٹریسٹی کے بلز ہیں اس میں اضافہ کیا جائے گا. سر یہ ٹیکس نیٹ کو کیوں نہیں بڑھایا جاتا ہے, ٹیکس میں اضافہ, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ بنیاد نہیں ہے کہ ہم لوگ معیشت کے طور پہ, معاشی طور پر اتنا پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم تمام لوگوں سے شاید ٹیکسز لینا نہیں چاہتے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, پر ایک دوسرا بھی اس کا رخ ہے, وہ یہ کہ تمام لوگ ٹیکس دینا بھی نہیں چاہتے. حکومتوں کو تو جو دے رہے ہیں وہ بھی شاید نہ دینا چاہے, لیکن آپ کا کام ان سے لینا. بٹ دیکھیں نا, جو دے رہا ہے وہ تو اس لیے دے رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے جو نظام لاگو کیا ہوا ہے, اور میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں,
ٹھیک ہے نا. کچھ تو آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے اس کو ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے فیڈرل لیول پہ. آپ نے ریٹیلر اور ہول سیلر پہ ٹیکس نہیں لگانا, یہ بھی آپ نے طے کیا ہوا ہے. آپ نے 2200 ارب روپے کی, لیٹ می ریپیٹ دیٹ فگر, 2200 بلین روپیز کی مراد دی ہوئی ہیں اس وقت, جو آپ کے اکنامک سروے میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ نے 8 ارب ڈالر کی مراد دی تھی یہ جو سال ہم ختم کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے سب کچھ طے کیا ہوا ہے. مطلب آئی ایم ایف کو تو بلیم کریں ہی نہ. میں مطلب آئی ایم سوری کہ جب پاکستان میں کوئی کہتا ہے نا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ کرنا پڑا, یہ قطعی طور پہ بات نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف نہ ہوتا اور آپ ڈیفالٹ کر جاتے تو پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہوتی نا تو وہ ایسی ہوتی کہ شاید میں اور آپ بھی نہ لے سکتے, بیکاز ہم ٹھیک. اور پھر جو بچوں کے دودھ کے لیے لائنیں لگتی, اور یہ 250 ملین کا ملک ہے, کیوٹک سچویشن کریٹ ہو جاتی. پاکستان کی جہاز جو ہے نا وہ یہاں سے ٹیک آف نہ کر سکتا بیکاز آگے کوئی آنر نہ کر رہا. سو اس طرف تو ہم, سو دیٹ از دا تھنگ کہ آپ آئی سی یو میں تھے, آپ کو انہوں نے ایک انجیکشن لگا کے آئی سی یو میں سے نکال دیا ہے. اب آپ کو کسی نے منع نہیں کیا, آپ آج ڈیسائیڈ کیجئے کہ میں پاکستان کا 22 لاکھ ریٹیلر ہے, جائیں اس سے جا کے ٹیکس لیں. کسی نے منع نہیں کیا. کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ کیپٹل گینز جو ہے وہ پراپرٹی پہ لیں. یعنی کہ اگر 1 کروڑ کا پلاٹ لے کے کوئی 2 کروڑ کا بیچتا ہے تو اسے کہیں کہ بھائی یہ 1 کروڑ تو نے کمایا ہے, اس میں مجھے 30% کیا 40% کیا 50% کیپٹل گینز ٹیکس تھے. بالکل کریں آپ, یہ کسی نے منع نہیں کیا. آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ 2200 کی یہ جو اس وقت ٹیکس ایگزیمپشنز کھڑی ہوئی ہیں, آپ یہ کہیں کہ میں ان میں سے 500 ارب تو کم از کم وڈرا کر سکتا ہوں, کیجئے وڈرا. یہ تو ایک سائیڈ ہے, پر ایک اور بہت امپورٹنٹ سائیڈ ہے جو ہم کمپلیٹلی مس کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ وہ کام کریں فیڈرل میں رہ کر اور وہ خرچے کریں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. ایگزیکٹلی, ایکسپینڈیچر آپ اتنا نہ بڑھائیں. جی, آپ اپنے خرچے کم کریں. آپ کو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ خرچے دیکھیں. بات یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار دا رانگز دیٹ آئی ہیو ڈن. میں مطلب ایک ڈاکٹر جو مجھے آئی سی یو میں علاج کرنے آیا ہے, اگر میں اس کو کہوں کہ یار نہ میں واک کرتا تھا, نہ میں صحیح کھانا کھاتا تھا, نہ میں ایکسرسائز کرتا تھا, نہ میں وقت پر اٹھتا تھا, نہ میں وقت پر سوتا تھا, نہ میں وقت پر نماز پڑھتا تھا, اب میں نے کوئی کام نہیں کیا, اب میں آئی سی یو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, اور غلطی ڈاکٹر کی ہے. ہاں غلطی. سو یو نو ایکسپینڈیچر ریفارم کیجئے اور پاکستان بہتر ہو جائے. چلے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ خاقان نجیب صاحب موجود ہے, خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ دونوں شخصیات کا امید کرتے ہیں, ہم تو دعا کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو سکے, لیکن پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ سیاسی طور پر افراتفری بھی کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس وقت دبئی کے اندر کچھ اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں اور یہ کافی ٹائم سے چل رہی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستان سے باہر کیوں ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہوتے. پاکستان کے باہر دبئی کے اندر ملاقاتیں چل رہی ہیں, سیاسی ماحول کس طرف جا رہا ہے, الیکشن کی ڈیٹ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات ہیں, اس کی کیا سچائی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ جائیں گے, کچھ سیاسی گفتگو کریں گے کیا سیاسی معاملات پر. جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے عید کے دنوں کے اندر کافی زیادہ سیاسی ہیپننگز ہوئی ہیں. دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں, دبئی کے اندر ملاقاتوں کا سلسلہ انفیکٹ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی جاری ہے, اور اس میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں گفتگو شدید کی جا رہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی نہیں ہوگی, وفاق میں ہوگی یا نہیں ہوگی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا واقعی میں ڈیٹ کو لے کے یعنی الیکشن ڈیٹ کو لے کے اختلافات ہیں یا نہیں ہیں. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے, لیکن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرا بروکھڑی صاحب, استحکام پاکستان کے رہنما, اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر. خرم صاحب یہ بتائیے گا, استحکام پارٹی جو پاکستان پارٹی ہے, سر آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن, اب تو 2 مہینے بھی نہیں رہ گئے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے مدت 13 اگست کو مکمل ہو جائے گی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو شاید نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. واٹ ڈو یو تھنک سر, سیاست میں آپ کا ایک بڑا نام ہے, کیا کہتے ہیں سر, پنجاب میں یا وفاق میں اس پوزیشن میں ہوگی استحکام پاکستان پارٹی کی حکومت بنا سکے؟ کچھ جیسے حالات جا رہے ہیں جی, تو یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے ہمارے لیے, لیکن کیا ہونے والا ہے یا کیا نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے پبلک کے اندر جاتے ہیں.
اور اٹس جسٹ لائک جیسے آپ کے چینلز ہیں, آپ کس طریقے سے محنت کرتے ہیں, آپ کیسے اپنی ریٹنگ کے لیے کون سے اچھے کام کرتے ہیں جس سے چیزیں اپ اور ڈاؤن. جو پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ ہے بڑی ہی عجیب و غریب ہے, اور وہ ایک کیوس کا ٹائم تھا آپ کا, اس کیوس کے ٹائم سے آپ اگلی اسٹیج کے اندر آ چکے ہیں. ہوگا کیا اللہ عالم, الیکشن کی ڈیٹ کیا ہے اللہ عالم, لیکن ہمیں امید اس لیے ہے کہ ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہے, اور ہم اس کو آرگنائز اچھے طریقے سے کرنے کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن انڈر دا ٹیبل بھی نہیں, بیہائنڈ دا کرٹنز بھی نہیں, لیکن وہ کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ ہم اپنی چیزوں کو پلیس کرتے آ رہے ہیں, اور وہ لوگ ہمارے ساتھ قریب جوائن کر جائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوگا, ہماری کاز کو بھی, ہماری پارٹی کو بھی, اور ہم اس پوزیشن میں آ جائیں. بالکل بجائے آپ کی بات بالکل بجائے, لیکن سر میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے, استحکام پاکستان پارٹی جوائن بہت سارے لوگ کر جائیں گے, لیکن سر کس بنیاد پہ؟ آپ لوگوں نے ایک شو روم بنایا ہوا ہے, جیسے ہوتا ہے نارمل ایک شو روم ہوتا ہے, آپ اس میں کیا سیل کر رہے ہیں عوام کو وہ آپ ڈیسائیڈ. ابھی تو سر آپ کا منشور ہی ریڈی نہیں ہے, تو پارٹی میں جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ کس صورت میں کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز بڑا کلیئر ہونی چاہیے, ہمیں تو کلیئر ہے, آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ایک پارٹی کا حصہ تھے تمام. ہم جو لوگ ہیں, کوئی ہم کہیں دائیں بائیں چھپائے نہیں ہیں, ہم ایک پارٹی کا حصہ تھے اور ہم ایکٹیو پالیٹکس کر رہے تھے ایک پارٹی کے ساتھ, اور ہماری اس کے اندر زندگیاں گزر چکی ہیں. میں کچھ اور جیسے جہانگیر خان ہے یا علیم خان ہے, بہت سے لوگ پہلے چھوڑ گئے, ان محرکات جو ان ریزنز, وہ کون سی ریزنز ہیں, ان کو ہم بہت دفعہ ڈسکس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس جو لوگ 9 مئی کے بعد آ رہے ہیں, اس کو بڑا کلیئرلی ہمیں علم ہے کہ ہمارا ووٹ بینک یا ہمارا جو سبجیکٹ ہے جہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں وہ وہی ہے جہاں پہ ہم پہلی پارٹی کے اندر ہم نے محنتیں کی ہوئی ہیں. 9 مئی کے بعد لائک کریٹیکل تھریشولڈ کہہ لیں, برنک کہہ لیں, کہ 9 مئی کو جس پارٹی کے ساتھ ہم تھے, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈسٹرکٹیو وے پر ہے اور ایک پروگریسو پارٹی کے بجائے it has become now a threat to the country, اور بچوں کو ہماروں کو, کہ یہ ایسے راستے پہ اب چل رہی ہے کہ یہ ڈسٹرائے کریں گے خود کو بھی اور اپنی پارٹی کو. تمام سین لوگوں کو یا عقل والوں یا باشعور لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی آدمی تنہا سفر نہیں کرتا. تو ہمارا گول ابھی بھی وہی ہے, اور ہم جس چیز سے کہہ رہے تھے کہ رک جاؤ, اس بندے نے وہ کام کر دیا. تو الیکشن ڈیٹ پہ منحصر کرتا ہے. ہم اپنا ووٹ بینک اپنے ان تمام دوستوں کو, بھائیوں کو, ہم نے جن تمام نے مل کر ایک اسٹرگل کی تھی, ہم ان کو اس میدان میں اکیلا کیسے چھوڑیں؟ ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کی بات, کیونکہ آپ ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے 9 مئی سے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ انتشار کی طرف جا رہا ہے. آپ ہو گئے, فیصل وافدہ صاحب ہو گئے, انہوں نے بہت پہلے, مطلب میں اگر بولوں نا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن سر بنیادی پوائنٹ میرا, اس وقت اس پارٹی, جس پارٹی سے آپ لوگ نکل کر آئے ہیں, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ میں اس کو پسے پش ڈال کے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ تقریباً 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, موجودہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر آپ ان کے ساتھ الائنس کرتے ہیں, موجودہ اس وقت صورتحال, مہنگائی, لاقانونیت, بے روزگاری کی وجہ سے عوام میں ان پارٹیز کے لیے اتنا زیادہ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اگر آپ ان سے الائنس کرتے ہیں تو سر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو پھر بھی ووٹ پڑ جائیں گے؟ سر دیکھیں, میں نا اس میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اگر موجودہ پوزیشن جو ہے جس سے ملک گزر رہا ہے, اور جو ڈسپشن یا ایک جو جھوٹ کی ایک فضا قائم رہی بہت عرصہ, تو اب ان الزامات سے اتنا ایک دم آدمی اپنے آپ کو کیسے دھوئے گا, یا یہ لوگ کیسے دھوئیں گے, دس از اے کوسچن. اب موجودہ پوزیشن میں تو اس بات کا دائی ہوں کہ الیکشن اتنا جلدی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ پیج پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ ایک, ہمارے جو پبلک ہے وہ جو معاشی بحران کا شکار ہے, اس کی وجہ سے وہ تمام الزامات دے رہی ہے ایک سائیڈ کے اوپر. اب ان کو, جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے ٹیکسیشن کو اور اس تمام چیز کو, جو کامن لوگ ہیں ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو ایک سٹیبلٹی اپنے گھر میں چاہیے, ان کو آسانی چاہیے, باوجود اس کہ ہم قائل بھی ہیں, ہم محنت بھی نہیں کریں گے. جیسے آپ مثال دے رہے تھے کہ ہم نہ نماز پڑھیں گے, لیکن آئی سی یو کے اندر جا کر اس وقت وہ تمام اچھے جو کام ہوں گے وہ کیے بغیر ایک آدمی آ کر کہے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. ٹھیک ہے, اچھا سر, کیونکہ ٹائم کی قلت ہے نا, میں چاہ رہا ہوں سر آپ سے زیادہ سوال کر سکوں. استحکام پاکستان اگر وزیر اعظم بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے تو سر وزیر اعظم کے لیے آپ کا فیس کون سا ہے؟
हमारे लिए वजीर आजम का फेस जहांगीर खान तरीन ही होगा, और इस केस के बाद जो उनका आया हुआ है ये बड़ा, वो भी केस भी क्लियर हो जाएगा और उसकी नौयत भी क्लियर हो जाएगी। जहांगीर खान तरीन इज अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर वजीर आजम हमारी पार्टी। और सीएम पंजाब के लिए सर, सीएम पंजाब के लिए अलीम खान पहले भी बहुत अरसा नाम चला, और अलीम खान अगेन इज अ सूटेबल कैंडिडेट जो कि मामलात को संभाल सकता है। ठीक है सरदार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खुरम रोकड़ी साहब, हमारे साथ शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते सैटरडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।